हैं, टेंशन देकर जलाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। माँ बाप अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं इन बुढ़ा बुढ़ी के पीछे कि हम बर्बाद हो जाएं, जितना कमाएं इनकी दवा पे खर्च कर दें, जितना कमाएं इन्हीं के पीछे लगा दें, जितना कमाएं सब इन्हीं पे लुटा दें। मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मुझे बताओ, जब तुम किसी पिकनिक पर जाते हो, किसी होटल में जाते हो, चाय कॉफी पीने जाते हो, सैरो तफरी के लिए जाते हो, और अगर चाय का, कॉफी का, खाने का बिल आता है तो हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डालता है, वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, वो अपना बैंक का कार्ड निकाल रहा है, वो अपना एटीएम निकाल रहा है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पॉकेट निकाल रहा है। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। दोस्तों की पार्टी में बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, और माँ बाप हॉस्पिटल में हो तो फिर आपस में लड़ते हो, भाई तेरी माँ नहीं है तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है तू बिल देगा। याद रखना, हज करने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है, माँ मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर मिलता है। मेरे भाइयों एक बात बताऊं, आप करोड़ों खर्चा कर दो, एक मिनट तुम्हारी जिंदगी का बढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की जिंदगी के 3 दिन बचे होते हैं, 3 दिन, और वो अपने माँ बाप पे खर्चा करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश करे, तो उसकी 3 दिन की जिंदगी अल्लाह कभी 3 साल तक बढ़ा देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र लंबी होती है, माँ बाप पे खर्चा करने से उम्र लंबी होती है। और जो माँ बाप को जलील करते हैं, माँ बाप को रुस्वा करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं 30 साल की उम्र होती है तो अल्लाह घटा के 3 साल कर देता है, और जलील करता है तो कभी कभी 3 साल से भी 3 दिन कर देता है। माँ बाप को जलील करने वाला जल्दी मरता है। सूफिया कहते हैं 2 लोग दुनिया ही में अजाब चखते हैं, हर एक का अजाब तो मरने के बाद है, लेकिन 2 लोगों को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो जलील न हो जाए, जब तक रुस्वा न हो जाए। वो 2 लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं, माँ बाप रुसवाइयों के दहाने पर है, माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई, रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तस्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलके आला हजरत है, इस मसलके आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलके आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताख रसूल की तकफीर भी मसलके आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलके आला हजरत है, गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलके आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताज़ीम करना ये भी मसलके आला हजरत है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और अर्ज करके अपनी बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो
हाल है वो बहनों का हाल है। यहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माएँ और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं है सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत जलील हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी, तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, सही, अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, भावच को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो सिलसिला टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात सही नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये जालिम हुक्मरान कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है जरा उसको सुन लीजिए, ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही है। क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत की चक्की में न पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है, और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती है वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी, बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों जो प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा ले। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा।
یہ بہن کی عزت ہے. آج بہن سے اپنے تعلقات اچھے نہیں. ہر سال عمرے کو جا رہے ہو, رد کر دیا جائے گا میرے بھائی عمرہ بہت معافی کے ساتھ. ہر سال حج کر رہے ہو, تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. مسجدیں بنا رہے ہو, جہنم میں کچل دیے جاؤ گے اگر تم نے اپنی بہنوں کو خوش نہیں کیا, اگر تم نے اپنے بھائیوں کو خوش نہیں کیا. ارے بہن تو اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ بہن کی وجہ سے اس کے سسرالی رشتوں سے حضور نے کتنا پیار کیا. جب حنین فتح ہوا, حنین کی فتح ہوئی, مسئلہ تو یہ کہ حضور کی سیرت نہیں پڑھی ہم نے. ہر ننگے دھڑنگے پیروں کی سیرت ہم نے گڑ گڑ کے بیان کی, لیکن جس کی سیرت کو خدا بیان کرتا ہے اس کی سیرت سے ہم دور ہو. ہمارا تو پورا فوکس صرف کرامتوں پر ہے, سیرتوں پر ہمارا فوکس ہے. بتائیے, برا مت ماننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آیا, بہت مال ہاتھ آیا. بہن تو پھر بہن, بہن حق جت پیار کرتی ہے بھائی سے. اتنے میں صحابہ کے پاس ایک عورت آئی, اور وہ عورت آ کر بوڑھی تھی. وہ آ کے کہتی, کدھر ہے تمہارا پیغمبر, میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. صحابہ نے کہا, تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو, اس طرح ہم اپنے نبی کے بارے میں جملے نہیں سن سکتے. کدھر ہے تمہارا پیغمبر, بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس عورت نے کہا, ارے میں اس کی بہن ہوں, بہن, میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں, بہن ہوں. صحابہ نے کہا, ان کی تو کوئی بہن ہم نے نہیں سنا کبھی. کہا کہ ان سے کہو کہ جس حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے اس حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن شیمہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے. مسلمانوں, بہن کی عزت تم کیا جانو. اپنی بیویوں کے کان بھرنے پر اپنی بہنوں سے بات بند کرنے والوں, میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں, اپنے شوہر کو اس کی جنت سے دور مت کرو. اگر تم نے شوہر کو اس کے بھائیوں سے دور کیا, اس کی بہنوں سے دور کیا, اس کے ماں باپ سے دور کیا, تو تم سے بڑا دشمن تمہارے شوہر کا کوئی نہیں ہے میری بہن, کیونکہ تو اپنے شوہر کو جنت سے دور کر رہی ہے. تمہیں چاہیے جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دو. تم اپنی بہنوں کا بھی حق دو اور شوہر کی بہنوں کا بھی حق دو. تم اپنے ماں باپ کا بھی حق دو اور اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی حق دو. معاشرہ خوبصورت اسی وقت تشکیل پائے گا, حق مانگنے کی بجائے بغیر مانگے لوگوں کا حق تقسیم کرتے رہو, معاشرہ خوبصورت ہوتا جائے گا. جب اللہ کے رسول نے, سن لو, اللہ کے رسول نے جب شیمہ کا نام سنا, لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں, شیمہ بھی کہتے ہیں, تلفظات کے اندر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. میں فقیر آدمی ہوں, جس تلفظ سے بھی آپ بولیں ٹھیک ہے, بات پہنچ جائے. شیمہ بھی صحیح, شیمہ بھی صحیح, بہرحال زیادہ صحیح علماء نے فرمایا شیمہ ہے. شیمہ کا نام سنا, حضور اٹھ کر آئے اور اٹھ کر آ کر شیمہ کو دیکھا. 50 سال کے بعد پہلی بار ملاقات ہوئی تھی, بلکہ اور زیادہ عرصہ بیتا تھا. 50 سال کے بعد پہلی ملاقات دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے ہوئی تھی. مگر جیسے سنا کہ یہ شیمہ ہے, حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے زمین پہ بچھا دی. حضور نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے بچھا, وہ مزمل و مدثر والی چادر. حضور بہن کی عزت کرتے, دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن کی یہ عزت ہے. آج ہماری بہنوں کو ہم زہر کی نظر سے, زہریلی نظر سے, بہنیں گھروں پہ آتے ہوئے ڈرتی ہیں, بہنوں بھائیوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ ابھی ڈانٹ سن لیں گی. نہیں, ہم پیار دینے آئے. جو پیار نہیں دیتا رحمت للعالمین سے اس کا تعلق کیا. حضور نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھائی. اپنی بہنوں کو بلاؤ. ارے بہن کا سینہ اگر چیر کے کوئی دیکھ سکتا تھا تو بہنیں بتاتی کہ بہن بھائی سے کتنا پیار کرتا. بھائی بہن سے اتنا پیار نہیں کرتا, لیکن بہن اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا. اللہ کے رسول نے اپنی رضائی بہن کے لیے چادر بچھائی. شیمہ بیٹھو, بٹھا دیا. شیمہ بیٹھ گئی. پھر حضور علیہ پہلے عزت دے کے بٹھایا, پھر کہا شیمہ 50 سال کے بعد آئی, اتنی دیر کر دی تم نے. کہتی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایسے حالات نہیں تھے کہ میں آپ تک پہنچتی, میں آپ کی باتیں سنتی تھی, باتیں تو آتی تھی, لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ میں آپ تک پہنچتی. اتنا کہا تو حضور نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تم ہی شیمہ ہو, اس کا ثبوت کیا ہے؟
کوئی غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے نا. 50 سال کے بعد 50 سال میں شیما جیسی دکھتی تھی, آج شیما تو ویسی نہیں دکھتی. اس وقت تو شیما کی عمر 6-7 سال 8 سال کی تھی, اب شیما 50 سال کی اوپر کی بڑھیا ہو گئی. تم ہی شیما ہو, اس کا ثبوت کیا ہے؟ بہن کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں گی, آپ کو یقین آئے گا. کیا؟ کہ ایک بات ایسی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں, تیسرا کوئی نہیں جانتا زمین کے اوپر. حضور نے کہا وہ کیا؟ کہ آپ جانتے ہیں نا, جب آپ حلیمہ کا دودھ پیتے تھے, ننھے سے بچے تھے, تو میں آپ کو گود میں لے کے ادھر ادھر پھرتی تھی, آپ کا دل بہلا. ایک دن میں آپ کو کھینچ کے کہیں لے جا رہی تھی اور آپ آنا نہیں چاہتے. میں کھینچ رہی تھی, آپ آنا نہیں چاہتے. میں کھینچ رہی تھی, آپ آنا نہیں چاہتے تھے. تو اس وقت آپ مجھ پہ ناراض ہو گئے بچپن میں, اور ناراض ہو کر آپ نے میرے کندھوں کے نیچے دانت کاٹا تھا. یہ آپ کو پتا, مجھے پتا, تیسرا کسی کو نہیں پتا. حضور یہ آپ کے دانتوں کی شان ہے کہ اس وقت جو آپ نے میرے کندھوں پہ دانت کاٹا تھا, اس کا نشان اب بھی میرے کندھوں پر نشان محبت کی شکل میں موجود ہے. حضور نے سنا, اتنا ہنسی اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھی نظر آئی. حضور کو اپنا خوبصورت معصوم بچپنا یاد آ گیا. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن, اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام. حضور کو اپنا بچپنا یاد آیا, اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ داڑھ نظر آئی. پھر حضور نے فرمایا کہ حالات کیسے ہیں؟ بہن نے حالات بتائے, حضور رو پڑے اور پھر صحابہ کے پاس آئے. اب سننا بہن کے لیے کیا قربانی دی. صحابہ کے پاس آئے, فرمایا جتنا مال غنیمت اپنے حصے میں آیا ہے, چونکہ اب یہ حنین والے میری بہن کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. دیکھ رہے, یہ حنین والے یہ میری بہن کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. کیا میری محبت میں میری بہن کی وجہ سے تم ان کا مال غنیمت لوٹا سکتے ہو؟ صحابہ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں, ہمارا مال بھی آپ کا ہے, اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ہم اپنا سب کچھ آپ کی بہن پہ قربان کرتے ہیں. اور وہ مال غنیمت واپس کر دیا گیا. اور پھر حضور نے بہن کو کہا ایک کام کرو, حالات اچھے نہیں ہیں, میرے گھر چلے, میرے ساتھ رہے, میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا, میرے ساتھ رہے. اب بتاؤ تم میرے ساتھ مدینے چلو گی یا اپنی سسرال جاؤ گی؟ شریفوں کی بیٹیوں کے فیصلے یہی ہوتے ہیں. کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ اچھا یہ لگے گا کہ میں اپنے شوہر کے گھر زندگی گزاروں, تو میں اپنے شوہر کے گھر واپس جاؤں گی. پھر آتی جاتی رہی حضور سے ملنے کے لیے, اور جب بھی آتی تھی حضور ان کو بہت نوازتے تھے. بالآخر بزرگوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کے مزار کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ بہن کی بات ہے, یہ تو بہن کی تعظیم ہو گئی. آخری بات کے طور پر, اگر بہن کی عزت نہ کی, اگر بہن کی عزت نہ کی, بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آج سے تقریباً 1000 سال سے زائد پرانے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی حنفی, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, دھیان سے سننا, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عجم کے بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ان کو اللہ کی عبادت سے بہت پیار تھا. تو انہوں نے کیا کیا, عجم چھوڑا. عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنا خطہ اس کو کیا کہتے ہیں, عجم کہتے ہیں. عجم چھوڑا, بس یہ اختتامی لمحے ہیں, دھیان سے. بہن کی خبر گیری نہ کرنے پہ, بہن کی عزت نہ کرنے پہ, ولی کہلانے, ولی بن جانے والے نہیں, ولی کہلانے والوں کا حال سن لیں. بہت ہلکے میں مت لو بہنوں کو, بھائیوں کو, رشتوں کو ہلکے مت لو. اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اور پیٹ کے رشتوں کے بارے میں خاص طور پہ اللہ سے ڈرتے رہو, رشتوں کا خیال کرو. یہ رشتے کا, جو رشتے ہم بناتے ہیں اس کا بڑا خیال ہے, جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں. جو رشتے اللہ نے بنائے اس کا خیال کرو نا, جو تم بناتے ہو اس کا بھی خیال کرو, جو اللہ نے بنایا اس کا زیادہ خیال کرو. تو وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے, پوری رات طواف کرتے, تلاوت کرتے, عبادت کرتے. ان کی عبادتوں کا شہرا پورے مکے میں گونج اٹھا. عجم سے ایک ولی آیا ہے, ایک اللہ والا آیا ہے, عبادت عبادت عبادت, صرف عبادت کرتا ہے. ایک تاجر تھے مکے کے, ان کو سفر پہ جانا تھا,
جب سفر کے لیے وہ جانے لگے تو ان کے پاس سونا تھا، گولڈ، کئی کلو سونا تھا. انہوں نے سوچا مکے میں میں کس کے پاس یہ رکھوں، سفر پہ جا رہا ہوں کس کے پاس رکھوں. تو سوچا کہ جو بندہ رات دن عبادت کرتا ہے اس کے پاس رکھتے تھے، تو انہی کے پاس رکھ دیا. اور وہ سفر پہ گیا. پہلے کا سفر تو ایسا نہیں تھا نا کہ چند گھنٹے میں آدمی لوٹ آئے. آدمی جاتا تھا تو اکثر لوٹتا ہی نہیں تھا. سفر سے آنا مطلب نئی زندگی پانا، بہت آسان نہیں تھا سفر، آپ کو پتا ہے. جب وہ بہت دنوں کے بعد، عرصے کے بعد واپس لوٹے وہ تاجر، تو ان کو خیال آیا کہ میں نے کئی کلو گولڈ، اپنا سونا اس اللہ والے کے پاس رکھا تھا، واپس لینا چاہیے. جب انہوں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ وہ اللہ والے کا انتقال ہو گیا، مکے میں انتقال ہو گیا، حرم کے قریب میں دفن ہے. بہت ٹینشن ہوا، یا اللہ میرا اتنا سونا اب میں کس سے پوچھوں، کیونکہ میں نے تو اس کو اللہ والا سمجھ کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا کہ وہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک ابن دینار کے پاس گئے. مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ. حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے کہ حضرت ایسا ایسا حادثہ ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. وہ نیک تھا، کہا اللہ والا تھا، رات رات بھر طواف، عبادت، تلاوت کرتے تھے. کہا بیٹا دیکھو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جانا، کہ جو مسلمانوں کی جنتی روحیں ہوتی ہے وہ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے. جو جنتی ہوگا وہ طواف کعبہ کے لیے شب جمعہ میں آئے گا. یہ عمل پڑھ لو، اس کو آواز لگانا، اگر وہ جنتی ہے تو وہ ضرور تجھ سے بات کرے گی اس کی روح. یہ عمل آج بھی دنیا میں موجود ہے، بزرگوں کے پاس ہے، ہم لوگ کے پاس نہیں ہے. تو اس کے چکر میں نہیں پڑنا، لیکن جو عبرت کی بات ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ اس عمل کو ڈھونڈنے لگو گے. تو یاد رکھیے وہ عمل اب بھی ہے دنیا میں اللہ والوں کے پاس. ہمارے محررہ مطہرہ کے سرکاروں سے متعلق میں نے سنا ہے کہ روح کو حاضر کرنے کی عملیات وہاں پر بڑے مضبوط اور پاورفل ہیں الحمدللہ. بہرحال تو بڑی بات. تو کہا کہ یہ عمل پڑھ لو اور شب جمعہ آدھی گزر جائے تو آواز لگانا، اگر وہ جنتی ہے تو تم سے بات کرے گا، تمہیں بتا دے گا. یہ عمل پڑھ کے پہنچنے کے بعد آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا. کوئی جواب نہیں آیا. یہ حضرت مالک بن دینار کے پاس ہے. حضرت مالک کو دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب تم جس کو جنتی سمجھ رہے ہو وہ جنتی نہیں ہے. اگر وہ جنتی ہوتا تو اس کی روح ضرور آتی. اب اس چونکہ وہ وہاں نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے. اب اس کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے. تو ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر برہوت. بیر برہوت جو فلاں فلاں ملک میں، وہاں جاؤ، یہ عمل پڑھ کے جاؤ، اب اس کی روح تم کو وہاں ملے گی. مرتا کیا نہ کرتا، کئی کلو گولڈ سونے کا معاملہ تھا. وہ بیر برہوت پر گیا. آدھی رات کے بعد ہمت کی داد دینی چاہیے، اور وہاں آواز لگائی تو اس کی آواز آئی. دیکھ لو رات رات بھر طواف کے بعد، رات رات بھر تلاوت کے بعد، رات رات بھر نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، مکے میں دفن ہونے کے بعد جنت نہیں ملی. جنت نہیں ملی کیونکہ شیطان کی عادت ہے فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے انسان کو. پہلے فرائض اور واجبات ہے، نوافل کا بعد میں مرتبہ ہے. میرے بھائیوں آج ہم بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. جب وہاں پر آواز لگائی، انہوں نے آواز دی کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میں تو تمہیں نیک سمجھتا تھا، میرے گولڈ کو، تاجر تھا، بولا میرے گولڈ کو، میرے سونے کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں خیانت کرنے والا نہیں، میں نے تمہارے سونے کو اپنے گھر کے زینے کے نیچے دفن کیا ہے، جاؤ اور اپنی امانت دے دو. انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ واقعی نیک ہے، اتنے امانت دار ہیں. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنے نیک ہو کر جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آ گیا، بس ایک گناہ ہے. اب وہ کیا گناہ ہوا آپ سے؟ اب گناہ یہ ہوا کہ میں عبادت کے شوق میں عجم چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کے مکہ آ گیا. ایک بہن تھی، پلٹ کے میں نے کبھی اس بہن کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھی. بہن کی کبھی خیر خیریت نہیں پوچھی.
تو جب میں مرا مجھے موت آئی اور میری روح اللہ کی عدالت میں حاضر ہوئی تو اللہ نے فرمایا تو اچھا کھاتا رہا اور تیری بہن اچھے کھانے کو ترستی رہی، تو اچھے کپڑے پہنتا رہا تیری بہن کپڑوں کو ترستی رہی، تو اچھے مکان میں رہا تیری بہن ٹوٹی پھوٹے مکان میں زندگی گزارتی رہی، اس لیے تو نے بہن کا حق ادا نہیں کیا، جا تیری ساری عبادت دھری کے دری رہتی ہے اور بہن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے تجھے جہنم میں داخل ہو جائے۔ واقعی میں نیک ہوں، پرہیزگار اور متقی ہوں، لیکن صرف بہن کی حق تلفی کی وجہ سے، بہن کا دل دکھنے کی وجہ سے، بہن کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے میں جہنم میں آ گیا۔ اس مجمع میں بھی میرے بھائی ہزاروں لوگ ہیں، موجود ہوں گے، ہم نے بہن کا دل توڑا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا، جب عام مسلمان کا دل توڑنا، اس کو ذلیل کرنا اتنا تباہ کر دیتا ہے آدمی کو، تو بہنوں کا دل توڑنا، بھائیوں کا دل توڑنا، ماں باپ کا دل توڑنا، رشتہ داروں کا دل توڑنا کتنا نقصان پہنچائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس تاجر کو اس روح نے کہا اگر تم مجھ پہ احسان کر سکتے تو ایک احسان کرو، عجم میں فلاں فلاں شہر میں اب بھی میری بہن حیات ہے، اگر تم اس کے پاس جا کر کے اس کو کہہ دو کہ وہ مجھے معاف کر دے، اگر بہن معاف کر دے گی تو میری بگڑی بن جائے گی۔ وہ تاجر وہاں سے نکلا، نکل کے سوچا کہ یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، وہ سیدھا پہلے مکہ گیا، وہ زمین کھودی، سونا نکلا، سمجھا کہ بات صحیح ہے، پھر وہ عجم گیا، عجم جانے کے بعد جو پتہ بتایا تھا، ایڈریس بتایا تھا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بہت برے حالات میں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد کہا تم فلاں فلاں کو جانتی ہو؟ وہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، رو پڑی، وہ میرا بھائی، وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی تھا۔ تو تیرا بھائی تھا؟ دیکھو بہن ناراض ہے، دل توڑا گیا ہے، حق تلفی کی ہے، پھر بھی کہہ دی میرا بھائی، میرا بھائی۔ تو وہ میرا بھائی تھا، اور تم کیسے جانتے ہو میرے بھائی کو؟ کہا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، اس کا انتقال ہو گیا۔ رو پڑی، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، افسوس افسوس۔ پھر کہا اسی نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے؟ پیار تو بہت ہے لیکن اس میں بہت دل دکھا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا لیکن کبھی میری خیریت بھی نہیں پوچھی، میرا حال بھی نہیں پوچھا، میں کھانے کو ترستی ہوں، بارش ہوتی ہے تو ٹوٹا مکان ہے اس میں بھیگتی ہوں، سردیوں میں کڑپتی رہتی ہوں، بے چین رہتی ہوں، گرمیاں تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ اللہ کے بندے، اس نے میرا دل دکھایا، کہا تمہارا دل دکھایا، تمہارا حق ادا نہیں کیا، عبادت کے باوجود بھی جہنم میں، اگر تم اس کو معاف کر دو تو اس کو جنت مل جائے۔ بہن بہن ہوتی ہے، کہا اللہ اگر وہ میری وجہ سے جہنم میں دعا کرتی ہوں اللہ اسے معاف کر دو، میں بھی معاف کرتی ہوں، لیکن میرے بھائی کا پیغام لے کے آنے والے اتنی دور سے تو آیا ہے، میرے گھر قیام تو کر، کچھ روکھی سوکھی کھا تاکہ میں تیری خدمت کروں۔ وہ بزرگ، وہ تاجر کہتا ہے میں کھا کے سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ بزرگ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری بہن سے معافی تلافی کروا دی، ادھر بہن نے معاف کر دیا، ادھر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے میرے بھائیو، یہ تو غریب نواز کا ملفوظ پڑھ رہا تھا، اب بات سمیٹ لو۔ تو غریب نواز سرکار کہتے ہیں مسلمان کو ذلیل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح غریب نواز کبھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ، سن لے خوبصورت جملہ غریب نواز کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ لوگوں، جب تک لوگوں کے دل خوش نہیں کرو گے تم کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے۔ لوگوں کا دل خوش کرو، لوگوں کا دل خوش کرو، یاد رکھیے، ہاں لوگوں کا دل خوش کرو، لوگوں کے دل مت توڑو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بہرحال غریب نواز ایسی تقریر کر رہے تھے اپنے انداز میں، تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہونے کے بعد غریب نواز نے سب کو مسکرا کے دیکھا اور مسکرا کو دیکھ کر کے غریب نواز فرماتے ہیں کہ بھائی سب کا کام ہو گیا، سب نے کہا ہو گیا، بھائی سب کا کام ہو گیا، ایک بندے کا کام ابھی بچا ہے۔ سن لیجئے کیا اخلاق ہے میرے مرشد کریم، ایک بندے کا کام بچا ہے۔ تو سب نے پریشان ہو کہا کس کا کام؟ تو اس جوان کی طرف مخاطب ہوئے کہا بھائی سب کا کام ہو گیا، تم بھی تو اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا میرا کیا کام تھا مہاراج؟ کہا تم خنجر کمر میں باندھ کر مجھے قتل کرنے آئے تھے نا، تو اٹھو اور قتل کر لو، اپنی مراد تم بھی پوری کر لو۔ پتا چلا دیارے غریب نواز وہ غریب نواز کا در ہے کہ وہاں قاتل کو بھی محروم نہیں کیا جاتا،
وہ کہا یہ تو میرے دل کا جذبہ بھی جانتے ہیں، میرے کمر کا خنجر بھی جانتے ہیں۔ اس نے خنجر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا مہاراج میں بہت مہان آدمی سے دشمنی مول لے لی میں نے، یہ خنجر سے مجھ کو قتل کر دو، مجھ پاپی کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، اٹھائیے خنجر اور مجھ ذلیل کو قتل کر دیجئے۔ رحمت للعالمین کے نواسے نے کہا ہم بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا جا۔ اس نے کہا اب کہاں جاؤں مہاراج، میں تو آپ کے قدموں میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور قدم پکڑ کے کہا جس معین الدین کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو اس کے نانا محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد غریب نواز نے قاتل سے کہا ایمان دیا، قاتل کو ایمان دیا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ سلطان الہند کہتے مانگ کیا مانگتا ہے، کیا کہا مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہوشیار تھا وہ بھی، چھوٹا موٹا آدمی ہندوستان کا آدمی ہوشیار تھا۔ اس نے کہا مہاراج میں نے سنا ہے مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں، اور حج کرتے ہیں تو ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنی بار حج کروں؟ کیا ہوشیار تھا، 40 حج نہیں مانگے، صرف 40 سال عمر کی گارنٹی بھی مانگے۔ بھائی جب 40 حج کرے گا تو زندہ 40 سال تک رہے گا تو یہ حج کرے گا، حج روز روز تھوڑی ہوتا ہے، حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ حیرت ہے وہ نو مسلم کو سمجھ آ گئی تھی، یہ 8 سال سہارنپور میں پڑھنے والوں کو سمجھ کب آئے گی؟ بتایا نا، وہ نئے نئے مسلمان ابھی نہ کوئی جلسہ سنا کوئی تقریر سنا، اس کو پتا ہے کہ نبی کا بیٹا حج کی دعا دے گا تو میں حاجی بھی بن جاؤں گا، اور عمر کی دعا دے گا تو اللہ میری عمر بھی دراز کر دے گا۔ ارے غیر مسلم کا بچہ مسلمان ہوا تو اس کو اتنی سمجھ آ گئی، یہ مولوی کا بچہ کب سنے گا؟ ذرا بتایا تو صحیح نا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہا کرے، چلے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن اپنی بات تو رکھ سکتے ہیں بھائی، ذرا بتائیے نا۔ وہ کچھ نہیں دے سکتے، میں نے کہا حکیم دوا دے سکتا ہے، حاکم داد دے سکتا ہے، وہ کیوں کچھ نہیں دے سکتے؟ تو بریلی کا کلندر کہتا ہے حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت اثر کی ہے؟ مردود یہ مراد کس آیت اثر کی ہے؟ کہاں سے لائے تم؟ حکیم دوا دے سکتا ہے، حاکم داد دے سکتا ہے، کیا اللہ کا محبوب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اور ان کے جو نائب ہیں پھر وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ ارے کتنا عطا کرتے ہیں یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ سنی کہتا ہے دیتے ہیں، صحیح کہا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں او تو صلح کلی تو نہیں ہو گیا؟ دونوں کو صحیح کہہ رہا ہے، میں نے کہا نہیں، صلح کلیت کو تو آگ لگے، الحمدللہ ہم فکر رضا کے وارث، لیکن بات جو ہے وہ ہے، دونوں کی صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ وہ کہتا ہے سنی کہتا ہے دیتے، اس کو نہیں ملا تو وہ کہتا ہے نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا۔ سنیوں کو ملا، میں نے کہا بالکل ملا، صحیح کہا، مجھے بھی ملتا ہے، بہت ملا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا، ہو کے مایوس تیرے در سے سوال ہی نہ گیا، جھولیاں بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ محدث اعظم کہتے ہیں کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے تھے اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے تھے اور ارے اکبر جا کے وہاں بیٹا مانگ رہا ہے، اکبر جا کے بیٹا مانگ رہا ہے، ارے لوگ جا کے وہاں تخت مانگ رہے، حکومت مانگ رہے، ملنے والوں کو ملا نا بھائی، ان کو نہیں ملا۔ تو کہا کیوں نہیں ملا؟ میں نے کہا ایسے ڈھلمل یقین لوگوں کو نہیں ملتا، جب یقین پکا کر کے مانگو تو بالکل ملا کرتا ہے۔ آج بھی مل رہا ہے، عطا کر۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، بات سن لے۔ یہ علامہ نظامی ہماری جماعت کے بڑے عالم بیان کرتے تھے، بہت مزے لے کے بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اصل میں درگاہوں پہ یہ بھی کبھی چلے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ نئے نئے جو ان سے جڑتے ہیں ان کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، وہ دیکھو سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی جو سجدہ کر رہا ہے سنی عالم کبھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ
یہ رسالہ لکھا, یہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. جب ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو ولیوں کو سجدہ کیا کریں؟ میرے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. ہم نبی کو سجدہ نہیں کرتے, غیر خدا کو سجدہ کرنا اگر عبادت کے طور پہ ہے تب تو شرک ہے, اور اگر تعظیم کے طور پہ تو حرام ہے. لیکن بھائی سجدہ نہیں کرتے, چوکھٹ چومنے کو یہ مولوی زبردستی سجدہ کہتا ہے. تو پھر حضور مفتی اعظم کہتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہے نذرانہ. چومنے اور سجدے میں فرق ہے. اگر چومنے ہی کو سجدہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس جرم میں ہم اکیلے نہیں ہیں, مولوی صاحب آپ بھی شریک ہیں, اور ہم تو چوکھٹ چوم رہے, آپ کیا کیا چومتے ہو. یہ بات منبر پہ کہنے کی نہیں ہے, مگر بات تو پھر بات ہے نا, بات تو پھر بات ہے. اگر چومنا ہی شرک ہے تو پھر اس شرک سے کون محفوظ ہے؟ ایسی بات نہ کہا کرو. تو بہرحال کوئی مولوی چلا گیا اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کے کہ بتائے کہ یہاں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, بتائے. بہرحال ہوا یہ, تو وہاں پر ایک فقیر تھا, سوٹا لے کر کے گھما رہا تھا. وہاں کے فقیروں کے مانگنے کا اسٹائل بھی بڑا یونیک ہے. بہرحال میں صرف مانگنے کی بات کر رہا ہوں, دوسری کسی بات کی تائید نہیں کر رہا ہوں. وہ کہتا دے دے خواجہ, دے دے خواجہ, دے. وہ جو انداز ان لوگ کا بڑا پیارا انداز, مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے, ادائیں ہوتی ہے. وہ دے اور پھر کہہ رہا پوری 5 روپے کی نوٹ لوں گا خواجہ, اس سے کم نہیں لوں گا خواجہ. اور وہ گھومتا جا رہا ہے, بولتا جا رہا ہے. یہ بیچارہ اسی جماعت کا, وہ دیکھتا ہے گھورتا ہے, ارے اللہ سے مانگ, اور وہ کہتا دے دے خواجہ دے. حالانکہ غریب نواز کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے اذن سے دینے والا مان کر کے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. یہ بہت تفصیلی عنوان ہے, ابھی چھڑوں گا تو اس پہ دلیل دوں گا تو لمبا وقت جائے گا, لیکن بات موسم سردی کا بات ختم کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا دے دے دے, وہ گھومتا جا رہا ہے, دے دے. اس کو غصہ آ رہا ہے, وہ بار بار گھوم گھوم کے آتا ہے, دے دے خواجہ 5 سے کم نہیں دوں گا, 5 سے. وہ جو اس کا ان لوگ کا انداز ہوتا ہے, تو اس کو غصہ آیا اور غصے میں کہا او, اور تیرا خواجہ کیا دے گا؟ یہ لے 5 روپے کا, 5 روپے کا, یہ لے لو, کیا تیرا خواجہ کیا دے گا؟ فقیر تھا, ہوشیار تھا, فقیر تھا, پہلے نوٹ پہ قبضہ کیا اور جیب میں رکھا, اور جیب میں رکھ کے ہوتا ہے او خواجہ تیرے بلہاری جاؤں. اب تو دیکھا تھا کہ غلاموں سے دلاتا ہے, آج یہ بھی دکھا دیا کہ دشمنوں سے بھی دلا دیتا ہے. ذرا غور فرمائے, اور خواجہ تو دلانے پہ آتا ہے تو دشمنوں سے بھی دلا دیتا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. مسلمانوں, دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے. اگر یقین سے مانگو گے, اگر یقین سے مانگو گے تو اللہ بھی عطا کرے گا, یقین سے مانگو گے تو نبی بھی عطا کریں گے, یقین سے مانگو گے تو ولی بھی عطا کریں گے. اور اگر ڈھلمل یقین لے کر کے جاؤ گے کچھ نہیں چلے گا, تو وہ مسلمان ہو گیا. اور کہا غریب نواز نے کیا مانگتے ہو؟ مانگو. اس نے کہا 40 حج کرنا چاہتا ہوں. 40 حج مانگے, اور جب 40 حج کا, پھر مگر یہی نہیں, آخری بات یہ ہے میری کہ جب 40واں حج کرنے جاؤں, جب 40واں حج کرنے جاؤں تو میں واپس نہیں آؤں, میں وہیں رہ جاؤں اور میری قبر وہیں بن جائے. نبی کے لال نے کہا جا, تو 40 حج کرے گا, میری دعا ہے. اور جب 40ویں حج پہ جائے گا تو اللہ تیرا ایمان پر وہیں خاتمہ فرمائے گا. غور فرمائیں, اس اخلاق کے ساتھ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. اللہ تعالی ہم سب کو غریب نواز کی چوکھٹ سے وابستگی سلامت رکھے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہو گیا بھائی, سردی کا موسم ہے, میں آپ کے چلیں ہمارے علماء کرام آپ سے 5 منٹ اور سنو, 5 منٹ. سلطان الہند آج بھی دیتے ہیں, سلطان الہند آج بھی. اصل میں ایک واقعہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے. سلطان الہند سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پہ ایک حافظ جی پہنچے, ایک حافظ جی پہنچے, اور پہنچنے کے بعد
तिलावत करते हैं, दीजिए सरकार, दीजिए सरकार।